खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मिनाहिल रफीक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवान तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। कि सबसे बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद में बड़ी सियासी बैठक होने जा रही है। बात की जाए अगर आज की दूसरी बड़ी खबर की, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम होने जा रही है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर्स और नर्सेस सराफाए एहतजाज है। तो आज की बड़ी खबर की बात की जाए, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। मुलाकात में बजट और पंजाब से मुतालिक सियासी अमूर पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान बैकडोर राब्तों में पेशरफ्त के बाद मुलाकात तय हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामलात तय हो चुके, मामलात में सिर्फ रस्मी गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। आमना बताएगा कि आज की क्या तफसीलात हैं, जो बैकडोर मुआहिदे होने जा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ थी कि बजट में एतमाद में नहीं लिया, और दूसरा पंजाब में इख्तलाफात थे। लेकिन इन दोनों जो पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से जो है वो बैकडोर राब्ते हुए हैं। ईद पर जो है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो है उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन किया था, उनको दावत दी थी जो है वो मुज़ाकरात की, मुलाकात की, जिसके बाद जो है वो बैकडोर राब्तों के नतीजा ये निकला है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गए हैं। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस आ रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उनके साथ जो वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी होगी, जिसमें जो है वो राजा परवेज़ अशरफ, जिसके अलावा खुर्शीद शाह, नवीद कमर, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो भी इस वक्त में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म के सामने जो है वो पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो पंजाब से मुतल्लिक उनके अरकान जो है वो शिकायत कर रहे थे, ख़ास तौर पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ के रवैये के ऊपर जो है वो आज शहबाज शरीफ से बातचीत होगी। ज़राए का कहना ये भी है कि बैकडोर राब्तों के दौरान जो है वो वफाक के अंदर जो है जितने मामलात होते हो चुके थे, पीपल्स पार्टी ने ये भी फैसला किया है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही है। ना आसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वो वज़ीर आला हैं कि जो सिर्फ ऐलान करके जो है वो बात को भूल नहीं जाती, उसको फॉलो अप लेना, उसको इम्प्लीमेंट कराना। और ज़ीशान ने तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो है बाकायदा एक एक मिनट की रिपोर्ट जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को दे रहे थे, और तमाम चीज़ें जो कंप्लेंट्स आ रही थी, पूरा डाटा इंशाल्लाह ज़ीशान साहब आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सिर्फ 100 दिन की जो वज़ारत आला है उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह साबित कर दिया है। और पीटीआई का भी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, पाकिस्तान ने बहुत बेहतर होना है और इन निकलना है। फार्म 47 वालों ने इनके बहुत, आप देखेंगे कि ये लाइन लगा के पीछे भागेंगे, सिफारिशें ढूंढेंगे टिकटें लेने के लिए। आज इनकी हम बातें सुन रहे थे, इस तरह का इनका रवैया, ये बिहेव है, ये गवर्नमेंट साइड का नहीं होता। लेकिन जिस तरह की इन्होंने तकरीरें की हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई हुकूमत जो किराए में इजाफा हो जाए उसमें कमी तो चले शायद एक आधी बार कभी हुई होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जेब से पैसे निकलवा के वो पैसेंजर्स को वापस करना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो ये कर दिखाया है। और ये बात अब तो मेरा ख्याल है उनके मुखालिफिन को भी समझ में आ गई है, और वो भी ये बात मान रहे हैं कि जिस चीज़ को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ठान लेती हैं उसको वो उसकी तकमील करा के दम लेती हैं। और ये आपने इसको ऊपर अमल दरामद होते देखा है। 3 दिन में सूबा भर में मुसाफिरों को 14,67,000 रुपये वापस किए गए हैं। 14,67,000 रुपये छोटी रकम नहीं है हर उस पैसेंजर के लिए जिसको 100-200 भी वापस किया गया है। और लोग हैरानी से और परेशानी से पूछ रहे थे पैसे वापस क्यों कर रहे हो, और उनको बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये हुक्म है कि जो किराए बढ़े गए हैं, गलत तौर पर बढ़ाए गए हैं, उन पर कमी लाई जाए। उसके साथ जो ज़्यादा किराया वसूल करने वाले लोग के जो किराए बढ़े गए हैं, गलत तौर पर बढ़ाए गए हैं, उन पर कमी लाई जाए। उसके साथ जो ज़्यादा किराया वसूल करने वाले लोगों को जो है वो 27,84,500 रुपये फ़ाइन भी किया गया है। ये भी जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है, और इसीलिए जो है वो पैसे वापस नहीं मिले।
1448 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ہیں اور 9 افراد جو ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جنہوں نے جو رٹ آف دا گورنمنٹ ہے اس کو چیلنج کیا، ان کے خلاف مقدمات بھی جو ہے وہ جاری کیے گئے. اور یہ ان کی 100 دن کی جو ایک پرفارمنس ہے، وہ مفت دوائیاں ہیں، وہ گھروں پر دوائیوں کی دستیابی ہے، وائی فائی 100 جگہوں پر جو ہے وہ وائی فائی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں 200 جگہوں پر لے کے جانا ہے. الحمدللہ پنجاب کے اندر جو خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری اور ساری رہے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی بھی اس ملک کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھتے ہوئے جو شاید اپنے صوبے میں تو ترقی دیکھ نہیں سکتے، دوسرے کے صوبے کی ترقی دیکھ کر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ابھی بھی سازشیں کرنے میں مصروف ہے. یا دھمکی وزیر اعلیٰ تو میں نے بتایا تھا، وہ دھمکی وزیر اعلیٰ کو اور کام ہی کوئی نہیں، بیکاز نہیں اٹھا سکے وہ کوڑا تو کیا بتائیں کہ ہم نے جو ہے وہ دھمکی دے سکتے ہیں. اب نہیں دے سکتے وہ مہنگائی میں ریلیف تو وہ دھمکی دے سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے اس ملک کا اپنے صوبے کا بھلا تو وہ دھمکی دے سکتے ہیں. اور میری گزارش یہ ہے کہ دھمکی کی بجائے اگر وزیر اعلیٰ صاحب اپنی لائن لاسز کی طرف کوشش کریں، گرڈ اسٹیشنز کے اندر جا کر جو ہے وہ ٹارزن بننے کی اور مولا جٹ بننے کی بجائے اگر جو جتنے فیڈرز ہیں جن کے اوپر لوگ پیسے نہیں دیتے، یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کی وہ کلپ موجود ہے، انہوں نے کہا میں آن کرتا ہوں، نہیں دیتے ہمارے لوگ پیسے، نہیں دینے ہم نے پیسے. ایسے نہیں ہو سکتا. جس کو بجلی استعمال کرنی ہے اس کو پیسے دینے پڑیں گے. یہ پورا جو ملک ہے یہ جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا باقیوں کا بھی. اپنا اپنا بوجھ اس وقت اٹھانا بڑی مشکل بات ہے. اور یہ اب اس وقت جو ٹریننگ ہوئی تھی 2014 کے دھرنا کا، یہ گرڈ اسٹیشن بند کرنا جو ہے یہ 2014 کی جو دھرنا پارٹ 2 ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سول نافرمانی آپ کو یاد ہوگا، بل جلا دو اور جو ہے وہ آگ لگا دو. یہ اب وہی دوبارہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میری گزارش ہے، آپ کو ترس نہیں آتا خیبر پختونخوا کے عوام پر، ہمیں آتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی جو ہے وہ صاف ستھرا ماحول دیکھیں، وہ بھی ترقی دیکھیں، ان کے بھی وہاں مہنگائی میں کمی ہو. لیکن اس کے لیے ایک مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ کی ضرورت پڑتی ہے جو انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کے پاس نہیں ہے. میں ذیشان رفیق صاحب سے گزارش کروں گی کہ لوکل گورنمنٹ اور جو LWMC ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو آگاہ کریں. ادھر ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اپنی بہن عظمہ بھاری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے نہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ کو اور میری اور ہمارے جتنی بھی لوکل ایڈمنسٹریشن ہیں ان کو ریکگنائز کیا، ان کی ایفرٹ کو. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت کا کرشمہ ہوتا ہے اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ پنجاب میں مریم نواز شریف کی قیادت کا یہ کرشمہ تھا کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا. اور کیونکہ اس سے پہلے 77 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اس طرح کا کام کر کے نہیں دکھایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس طرح کی صفائی کر کے دکھایا گیا ہو کہ تمام میڈیا، کمیونٹی سے ریلیٹڈ تمام لوگ، عام عوام، ہر شخص جو ہے نا وہ اس بات پہ تعریف کر رہا ہے اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے حکومت پنجاب کا اور باقی صوبائی حکومتوں کا. تو یہ بنیادی کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں محکمہ بلدیات کے جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں میاں شکیل صاحب، ان کا اور ہماری جو 8 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کے CEOs اور اس کے علاوہ جو ہمارے 229 لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے ہمارے جو افسران ہیں اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں، تقریباً 55,000 کے قریب جو ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں جنہوں نے اس عید کے 3 دنوں میں گرمی کی شدت میں سڑکوں کے اوپر وہ دن رات کام کیا. صبح 5 بجے سے وہ کام شروع کرتے تھے اور رات 2 بجے تک انہوں نے کام کیا تاکہ پنجاب کو زیرو بیس کیا جائے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب لوگ سرخرو ہوئے ہیں ان کی اس ایفرٹ کی وجہ سے. تو سب سے زیادہ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب حکومت آئی تھی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ستھرا پنجاب کی بات کی تھی اور بڑی تنقید اس بات پہ کی گئی تھی کہ یہ کیسے کیا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ستھرا پنجاب کا جب پہلا فیز آیا تھا، جب پنجاب میں 1 ٹائم کلیننگ کی کوشش کی گئی تھی اور کافی حد تک اس میں ہمیں کامیابی ملی تھی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگلا پلان بھی دیا تھا کیونکہ یہ فیز وائز تھا اور یہ
اکثر لوگ کہتے ہیں، بلکہ کئی بزرگوں نے یہ بات کی کہ اب پنجاب کی بیٹی آئی ہے تو پنجاب کی بیٹی جس طرح بیٹیاں گھروں کو صاف کرتی ہیں وہ صوبے کو بھی صاف کریں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس عید نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے. کچھ فگرز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر میں جو ہمارا اس ستھرا پنجاب کا اگلا فیض ہے اس کی بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان 3 دنوں سے پہلے جو 10 دن ہمارے عید کے گزرے، پہلے عید سے پہلے جو تھے، جس میں جو بکرا منڈیوں کا اس دفعہ آغاز کیا گیا تھا، اور یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے فری بکرا منڈیاں جو تھی نا ان کا انعقاد کیا گیا تھا پنجاب کے اندر. 294 ٹوٹل ہمارے یہاں پہ بکریاں منڈیاں لگی تھیں، جس میں لوکل گورنمنٹس کی منڈیاں تھیں 178 اور 116 جو تھی وہ کیٹل مارکیٹس جو ہماری ہے اس کی جو منڈیاں تھیں. ان منڈیوں کے علاوہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی پنجاب نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کہیں پہ آپ کو انلیگل منڈیاں نظر نہیں آئی ہوں گی. نہیں تو ہوتا کیا تھا کہ عید کے دنوں میں سڑکوں کے کناروں پہ، چوکوں میں، چوراہوں میں انلیگل منڈیاں لگتی تھی، وہاں گندگی کے ڈھیر ہوتے تھے، ٹریفک کا نظام بالکل دھرم بھرم ہو جاتا تھا، لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی تھی. وہ کام بھی اس دفعہ بالکل نظر نہیں آیا. اور ان بکرا منڈیوں کے اندر بھی انتظامات اتنے بہترین تھے کہ لوگوں نے تعریف کی. وہاں پہ بھی صفائی ستھرائی سے لے کے وہاں جتنی سہولیات تھی وہ تمام کی تمام پرووائڈ کی. 10 دن ان بکرا منڈیوں کو بھی چلایا گیا. اس کے بعد جب عید کے 3 دن آئے، ان 3 دنوں کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. سب سے پہلے تو اس بکرا منڈیوں کے اندر تقریباً 1.8 ملین سے زائد فٹ فال رہا جو اینیملز کا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 1.8 ملین جو جانور تھے وہ ان بکروں منڈیوں میں ان کی خرید و فروخت کی گئی. اور اس کے علاوہ جو یہ 3 دنوں میں جو قربانی ہوئی، 1,80,000 سے زائد ٹن جو اینیمل ویسٹ ہے اس کو ٹکانے لگایا گیا، اس کو اٹھایا گیا اور ٹکانے لگایا گیا. اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب زیرو ویسٹ ہو چکا ہے، اور یہ ریکارڈ ہے، اور یہ بالکل ریکارڈ ہے. یہ بالکل ریکارڈ ہے. اس سے زیادہ کبھی بھی اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا. یہ نہیں کہ اس سے پہلے اتنی ویسٹ نہیں ہوتی تھی، ویسٹ ہوتی تھی، اس کو اٹھایا نہیں جاتا تھا. تو اس دفعہ اتنی ویسٹ اٹھائی گئی کہ بالکل ہم نے زیرو ویسٹ کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 کنٹرول روم بنائے تھے. ایک ہمارا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا علیحدہ کنٹرول روم تھا، اور پنجاب کا ہم نے ایک علیحدہ اپنے بورڈ کے دفتر میں کنٹرول روم بنایا تھا. ہمیں ان 3 دنوں میں تقریباً 38,000 سے زائد جو لوگوں کی کالز موصول ہوئی، کچھ کمپلینٹس تھیں، کچھ آبزرویشنس تھیں، وہ تمام کی تمام ان کو ایڈریس کیا گیا. الحمدللہ 38,000 کی 38,000 جو تھی نا وہ ٹوٹل ان کو ایڈریس کیا گیا. ابھی جو میں نے فگر لی ہے، اور یہ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں تقریباً 27 ایسی تھی جو کہ اس سے ریلیونٹ نہیں تھی. فار ایگزامپل کوئی کمپلینٹ آئی تھی مجھے برتھ سرٹیفکیٹ کا ایشو ہے، وہ عید سے ریلیٹڈ نہیں تھا، یا کہیں پہ کوئی سیوریج کا ایشو تھا، تو وہ اس سے علیحدہ تھی. لیکن یہ جو 38,000 کا ذکر کر رہا ہوں جو ویسٹ سے ریلیٹڈ تھی عید کے حوالے سے، وہ ٹوٹلی ان کو جو ہم نے ایڈریس کیا، اور آج ہم نے اللہ کے فضل سے زیرو ویسٹ کیا. اور ویسٹ بیگز، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 32 لاکھ سے زائد ویسٹ بیگز یہ لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیے گئے. جو ہمارے کلیکشن سینٹر سے وہاں پہ یہ رکھ کے لوگوں کو تقسیم کیے گئے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمیں نورپور تھل سے کال آئی ایک پہلے دن عید کے کہ جی مجھے ویسٹ بیگ نہیں ملا. آپ اندازہ کریں کہ اویئرنیس کا یہ لیول تھا کہ نورپور تھل سے بھی ایک دیہاتی حلقے سے ہمیں کال آتی ہے کہ ابھی تک مجھے ویسٹ بیگ نہیں ملا. تو اس لیول تک چیزوں کو جا کے کیا گیا. ہمارے ٹوٹل تقریباً جو پرائمری کلیکشن سینٹر سے پورے پنجاب میں جہاں پہ ویسٹ کلیکٹ کی جاتی تھی وہ 5,665 تھے. HR جو ہم نے ٹوٹل ڈپلائی کی تھی وہ تقریباً 55,000 کے قریب ہماری HR تھی، جو 3 دن جن لوگوں نے دن رات کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مشینری اور جو ہم نے وہیکلز اس پورے آپریشن میں جو استعمال کی وہ 11,918 کے قریب جو تھی نا وہ وہیکلز تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے گندگی تو اٹھائی گئی، ویسٹ اٹھائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے عرق گلاب کا استعمال کیا گیا، کلورین کا استعمال کیا گیا، ایون لائم کا استعمال کیا گیا. تقریباً وہ بھی ہمارے پاس فگر ہے 1 ملین سے زیادہ کلو گرام یہ جو چونا ہم نے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا.
پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سڑکوں کو سرف کے ساتھ دھویا گیا. ود ان نو ٹائم آپ کو ایک جگہ پہ جہاں پہ ڈمپنگ اسٹیشن تھا یا کلیکشن پوائنٹ تھا, جب وہ کلیئر ہوتا تھا اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو گزرتے ہوئے ماحول میں بھی ناخوشگواری فیل نہیں ہوتی تھی, تاکہ فوری اس کو کلیئر کیا گیا. بلکہ انہوں نے بڑے اچھے ڈیزائن بھی بنائے. جی بالکل, بڑے اچھے ڈیزائن بنائے. اور یہ دیکھیں, اور محنت سے خوشی سے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں چیف منسٹر پنجاب نے اس پورے پروسیس کی 3 دن میں خود ان سے رابطے میں رہا, وہ منٹ بائی منٹ نگرانی خود کر رہی تھی. وہ نہ صرف ہمارے ذریعے سے, کیونکہ ہم لوگ جو فیلڈ میں تھے, اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن سے بھی ڈائریکٹلی رابطے میں تھی. اس کے علاوہ وہ مختلف جو ہماری ایجنسیاں ہیں جہاں سے رپورٹنگ ہو سکتی تھی ان کے ذریعے بھی, سیف سٹیز کے ذریعے بھی, اور جہاں جہاں سے انفارمیشن آ سکتی تھی میڈیا کی مانیٹرنگ کے ذریعے سے بھی وہ ٹوٹل انفارمیشن ان تک پہنچ رہی تھی, اور ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہی تھی وہ, اور ہر چیز کی خود جواب دہی کر رہی تھی. اور جہاں پہ اچھا کام کیا وہاں پہ انہوں نے ساتھ تعریف بھی کی, اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی وہاں ہم نے ایکشن بھی لیا. کیونکہ دیکھیں جو اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے, جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو ایکشن لیا جائے گا. اور جو ہم نے ایک ہماری میونسپل کمیٹی, وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ ہمیں کچھ SOPs کی خلاف ورزی نظر آئی, وہاں پہ کچھ ایشوز نظر آئے تو اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن بھی لیا گیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ پنجاب کی تاریخ نے پہلی دفعہ اس چیز کو نوٹس کیا. اور اس میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز, اور ان کے ساتھ باقی جو ADCs ہیں, ADCRs, ADCGs, کمپلیٹ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ لوگ عید پہ اپنے گھروں میں نہیں رہے. ان تمام لوگوں نے, ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو اسٹاف ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے COs ہیں, ہمارے MOs ہیں, جتنے بھی ہمارے سینٹری ورکرز ہیں, سینٹری انسپیکٹرز ہیں, سپروائزرز ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ سڑکوں پہ رہے, یہ تمام کے تمام لوگ فیلڈ میں رہے. کنٹرول رومز ہر ایک لوکل گورنمنٹ میں بنے, اس کی مانیٹرنگ اس لیول پہ بھی ہوتی رہی, اس کے ساتھ ساتھ پروونشل لیول پہ بھی ہوتی رہی. سیکٹری صاحب خود وہاں بیٹھے رہے. یہ سارے کام جو اللہ کے فضل سے ہی ہوتے رہے. اور میں بتاؤں آپ کو ایک جو لاسٹ چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں, لیکن ان کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کا 40 سال سے زائد کا ایک تجربہ موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ سب سے اہم تجربہ ہے. ہم تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہم ورکرز ہیں میاں نواز شریف کے ہیں, تاکہ اس تجربے سے ہم استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں. اور نواز شریف کی ایک لیگیسی ہے, جب میاں نواز شریف حکومت میں آئے, پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئی, انہوں نے ایسی اچھی یادیں, ایسی اچھی یادگاریں چھوڑی ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سسٹمز کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہو. وہ ساری کی ساری چیزیں میاں نواز شریف کی مہر کے ساتھ ہیں, میاں شہباز شریف کی مہر کے ساتھ آج بھی موجود ہیں, جس کی وجہ سے یہ آج قوم ان سب چیزوں کا ثمر قوم کو مل رہا ہے. اور یہی ہم انہی پروسیسز کو آگے لے کے بڑھے ہیں, اور آج ہم نے یہ نئی بلندیوں کو چھوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے پنجاب کو عید الاضحیٰ میں صاف کیا ہے, اس پروسیس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اور یہ جو لوگ کچھ سمجھتے تھے شاید پنجاب میں صفائی نہ ہو سکے, عید الاضحیٰ میں یہ کر کے دکھایا ہے. اور آگے جب ہم یہ ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں, رورل اور اربن ایریاز کے لیے ایک جیسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ میونسپل سروسز بہت ہی بنیادی ایسی سہولت ہے جو ہر پاکستانی, ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو ملنی چاہیے. اور وہ بالکل یکساں طور پہ بہت جلد وہ نظام ہوگا. ہر دیہاتی, ہر شہری حلقے, ہر شہری کے لیے, ہر دیہاتی جو ہمارا سٹیزن ہے اس کے لیے یہ سہولت میسر ہوگی. تو ان کے گھروں سے کوڑا اٹھا کے اس کا جو اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ہم کریں گے, اس کو ڈمپنگ سائٹ تک پہنچائیں گے. شکریہ. جان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جی کہ بکر منڈی میں فری آف کاسٹ کی کوئی نہیں تھا. بہت ساری بکر منڈیوں میں شکایات کی, 2 میں نے درج کی, اس کا کچھ نہیں ہوا, خیر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں اس بات پہ آپ کا شکریہ ضرور ادا کروں گا کہ ہم نے صاف فضا میں سانس لیا پچھلے 3 دن, آج بھی ہم لے رہے ہیں. لیکن بکر منڈی میں آپ نے کہا جی کہ وہ فری تھی, وہاں پہ 500 روپے چھوٹے جانور کا وہ چارج کرتے رہے ہیں اور 1000 سے 1500 روپے بڑے جانور. میں اس کا بڑے اچھا آپ نے سوال کیا. اور دوسرا سوال میڈم سے کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ جو کرایوں کا آپ نے بات کی تو 3 دن تو کنٹرول ہو گیا, اس کی سسٹینیبلٹی کا کیا آپ نے میکینزم بنایا؟ اچھا, میں آپ کو, ہم نے جو لوکل گورنمنٹ کی ٹیمپریری منڈیاں لگائی تھی وہ ٹوٹلی فری تھی. جی. جو ہماری کٹل مارکیٹس کی منڈیاں تھیں
وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کانٹریکٹ ہوتی ہیں پورے سال کے لیے، تو اس میں یہ چارجز موجود ہیں. اور یہ بھی اس کی بھی میں کوئکلی آپ کو تاریخ بتاتا جاؤں. کٹر مارکیٹس جو تھی نا، یہ شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی اور یہ فری شروع کی گئی تھی 2013 کے اندر. 2020 میں وزار حکومت نے یہ فی لاگو کی تھی، جو 500 روپये آپ نے کہا بڑے جانور چھوٹے جانور کو 100 روپये، اور اس کے علاوہ رائڈ سروس علیحدہ جو پیسے لیتے تھے. یہ بزار گورنمنٹ نے یہ فی اس کے اوپر لگائی تھی، جو فی ظاہر ہے ابھی تک چل رہی ہے وہ، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو واپس لے کے جا رہے ہیں. ہم کیونکہ دیکھیں جو کانٹریکٹس ہو چکے ہیں نا ان کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. جو آج سے 1 سال پہلے کانٹریکٹ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کمپلیشن تک سال کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، انہوں نے مکمل ہونا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو ریویو کریں گے اور واپس اس ماڈل پہ جائیں گے کہ فری ہوں گے. اچھا، اس پہ جو ٹرانسپورٹ کی بات ہے تو یہ ایک یقین ہونا چاہیے پنجاب کے تمام لوگوں کو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں کوئی چیز کچھ دنوں کے لیے نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے ہمیشہ. اور ٹرانسپورٹر سے یہ ایک روایت ہوتی تھی کہ عید کے اوپر جو ہے وہ اپنی کوئی جو ہے وہ نہ کوئی فی ایگزسٹ کرتی تھی اور ایک اپنی منمانی چلتی تھی، ان کی جو دل چاہتا تھا اوور چارجنگ کرتے تھے. وہ اس کو ان 3 دنوں میں کیٹر کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو کرائے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو کرائے نوٹیفائی کیے جائیں گے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرانا چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت کا ویژن ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عید میں بھی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اور وزیر بلدیات ذیشان رفیق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک. ویلکم بیک. اہم خبر شامل کریں. لاہور ہائی کورٹ سے چودھری پرویز الہی کو ایک اور ریلیف مل گیا ہے. پروسیکیوشن نے پرویز الہی کی اینٹی کرپشن کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی ہے. عدالت نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی استدعا منظور کر لی. جسٹس اسجد جاوید گھرال نے پروسیکیوشن کی درخواست پر سماعت کی. خبر شامل کریں. بانی پی ٹی آئی کے سیکیورٹی سپرویژن پر تعینات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تبدیل کر دیا گیا. محمد اکرم کو عہدے کا چارج چھوڑ کر محکمہ جیل خانہ جات لاہور رپورٹ کرنے کا حکم. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل طاہر صدیق شاہ کو محمد اکرم کی جگہ اضافی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے خالد چودھری سے. خالد، اپڈیٹ کیجیے گا. جی مناہل، بانی پی ٹی آئی کی سیکورٹی سپرویژن پر تعینات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے محمد اکرم ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ جیل خانہ جات جو ہے لاہور سے ان کی جو ہے تبدیلی کا حکم نامہ بھی آ گیا ہے، جبکہ ان کی جگہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل طاہر صدیق شاہ کو محمد اکرم کی جگہ اضافی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ جیل افسران کے تبادلہ تقرر کا نوٹیفیکیشن جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جاری کر دیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے یہ معمول کی کاروائیاں ہیں. جاری کر دیا گیا ہے. خالد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. خبر شامل کریں. پنجاب میں حکومت اور گورننس کے نظام میں تبدیلی کے لیے انقلابی فیصلہ. پنجاب میں وزارتوں اور محکموں کی تاریخ کی سب سے بڑی ری سٹرکچرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 14 رکنی خصوصی اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی. 60 دن میں سفارشات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا. ری سٹرکچرنگ کمیٹی کی کنوینر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب ہوں گی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وقاص غوری سے. وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب میں وزارتوں اور محکموں میں تاریخ کی سب سے بڑی ری اسٹرکچرنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 14 رکنی خصوصی کمیٹی جو ہے وہ بھی قائم کر دیا، جو 60 دن میں سفارشات تیار کر کے پیش کرے گی. کنوینر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب ہیں، جبکہ وزیر خزانہ میاں مصباح شجاع الرحمان اور وزیر قانون شعیب برت بھی کمیٹی کے رکن ہیں. فالتو، نکمے اور خسارے کے شکار اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی، جبکہ ایک ہی کام کرنے والے ایک سے زائد اداروں کو ضم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ وزارتوں کا حجم کم کر کے سرکاری امور کی انجام دہی میں آسانی پیدا کی جائے گی. جی ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ آپ کا. لاہور کے شہری عید پر بھی ڈاکوں اور لٹیروں کے نشانے پر رہے. عید الاضحیٰ کے 3 ایام میں مختلف جرائم کی 1293 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. ڈاکوں نے مختلف مقامات پر 105 شہریوں سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز چھین لیے. 25 شہریوں سے موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں، جبکہ موٹر سائیکل چوری کی 193 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد رضوی سے. شاہد، بتائیے گا.
सूबाई दारुल हुकूमत में ईद उल अज़हा के तीनों अयाम में जो है शहरियों पर भारी रहे डाकुओं की लूट मार जो है ईद के तीनों रोज़ भी जारी रही। डाकुओं लुटेरों ने जो है ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों से करोड़ों रुपए मालियत की नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान भी लूट लिया है। बात की जाए ईद उल अज़हा के 3 अयाम में मुख्तलिफ जराइम की 1293 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। अगर बात की जाए डाकुओं ने जो है ईद उल अज़हा के 3 अयाम में असला के ज़ोर पर मुख्तलिफ मकामात से जो है 105 शहरी जो हैं उनसे लाखों रुपए और मोबाइल फ़ोन भी छीन रहे हैं। इसी तरह डाकुओं ने जो ईद उल अज़हा के 3 अयाम हैं इसमें जो झपट्टा मारकर 109 शहरियों से हज़ारों रुपए और उनके मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान भी छीना है। इसी तरह कार चोरों ने ईद उल अज़हा के 3 अयाम में मुख्तलिफ शहर के जो इलाके हैं वहाँ से 10 लाख रुपए मालियत की कीमती गाड़ियाँ भी शहरियों की चोरी कर ली हैं। डाकू लुटेरे जो हैं दीदा दलेरी से वारदातें जो है ईद उल अज़हा के अयाम में तीनों रोज़ में जो है वो करके फ़रार होते रहे। पुलिस की जानिब हुकाम की जानिब से दावा किया गया था कि शहर में जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की रोकथाम के लिए और ईद की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही है, लेकिन डाकू लुटेरे थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वारदातों पे वारदातें करते चले गए। शहरियों को तीनों रोज़ दोनों हाथों से लूटा डाकुओं ने। वारदातें शहर में जो है वो थमी नहीं ईद के 3 अयाम में भी। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर शामिल करें, बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशिरानी का कहना है कि बजट हुकूमत के लिए चैलेंज लेकिन अवाम दोस्त होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदनियों हमाद अली से, जो इस वक्त सूबाई वज़ीर ख़जाना के साथ मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान का बजट के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत तो अपना बजट पेश कर चुकी है। अब सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान अपना पहला बजट 22 जून 2024 को जो है पेश करने जा रही है। ये आइंदा जो माली साल 2024 का बजट है 24-25 का, क्या ये अवाम दोस्त होगा या नहीं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशिरानी साहब, इनसे जानते हैं। कोई भी हुकूमत तो उसकी कोशिश होती है कि उसका बजट, क्योंकि उसका फेस है, उसकी वॉइस है, कि वो अपने अवाम के लिए जो, क्योंकि जैसी इलेक्शन से कोई भी सियासी जमात उठ के आती है और फिर गवर्नमेंट बनाती है तो उसका सबसे बड़ा ये मकसद और उसका ऑब्जेक्ट और उसका गोल यही होता है कि अपने सूबे के लोगों को रिलीफ दे सके। तो बिल्कुल इसी मामलात के पेश नज़र जो बजट बनाया जाता है वो कोशिश की जाती है कि वह अवाम दोस्त हो, पीपल्स फ्रेंडली हो। तो इंशाल्लाह ये बजट भी पीपल्स फ्रेंडली होगा। तो इसमें जो हमने अपने जैसे प्री बजट प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही कि इसमें जो इनिशिएटिव सीएम साहब की सरबराही में प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेने जा रही है। हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो मैं चाहता था फौरी तौर पे आपसे शेयर कर ली जाएं। एक तो एक चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुँच रहा है और 20 तारीख से 22 आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है और 20 तारीख से 22 तारीख तक ये दौरा होगा। जो IDCPC के मिनिस्टर हैं मिस्टर लियू जियानचाओ, वो आज पाकिस्तान पहुंचेंगे और ना सिर्फ वो CPEC के हवाले से पूरी दुनिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ वो राब्ते में भी रहते हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन भी रहती है। CPEC प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी उनका एक अहम किरदार है और वो CPC के वज़ीर होने के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे हुकूमत और पार्टी एक है, वो CPC के वज़ीर होने के साथ साथ इन तमाम मामलात को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो कोऑर्डिनेशन है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मामलात हैं वो उनको देखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनके आने से जो एक जॉइंट मैकेनिज़्म था पॉलिटिकल पार्टीज़ का CPEC, उसकी मीटिंग भी जो है वो साथ ही होगी। जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म था JCM की मीटिंग वो को चेयर करेंगे इसहाक डार साहब के साथ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब और चीनी वज़ीर जनाब मिस्टर लियू जियांगचाओ, ये मुश्तरका तौर पे सदारत करेंगे जॉइंट कंसल्टेटिव मीटिंग की, जिसके अंदर CPEC के प्रोजेक्ट्स के हवाले से प्रोग्रेस को देखा जाएगा,
سی پیک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے گا. وہ سول اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کے دورہ چین کے فوراً بعد اس طرح کی جو ایک وفد کا آنا یہ بڑا خوش آئند ہے, اور نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگلا قدم ہے کہ جو چیزیں ڈسکس ہوئیں چین کے دورے کے دوران ان کو مزید تقویت ملے گی, ان کا مزید فالو اپ ہوگا, آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. دیکھیے پاک چین دوستی جو ہے یہ سیاست سے بالا تر ہے. اس میں صحافی ہوں, عوام ہوں, بیوروکریسی ہو, ٹریڈرز ہوں, بزنس مین ہوں, یہ واحد دوستی ہے جس نے, وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے اس سے یہ گزری ہے. اچھا وقت ہو, برا وقت ہو, پاک چین دوستی لازوال ہے, اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی پائیدار اور بڑی ہی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ, وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا, اور میں نے آج مشاہد حسین سید صاحب کو سنا, وہ چین پہ ان کی وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, وہ سیاسی ہمارے سے اختلاف کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, مگر انہوں نے کہا کہ اگر میں تاریخ کو دیکھوں تو کامیاب ترین دوروں میں سے دورہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا حالیہ دورہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو مشترکہ اعلامیہ ہے حکومت چین کا اور حکومت پاکستان کا اس کو پڑھیں تو اس کے اندر پاک چین تعلقات, پاک چین دوستی کے حوالے سے اور سی پیک کے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یہ بہت ہی ریئر ہے. ایسا عمومی طور پہ دیکھنے میں نہیں آتا, ایک غیر معمولی قسم کا جو ہے مشترکہ اعلامیہ دیکھنے میں آیا ہے. تو اب تو دیکھیے جو آزاد مبصر ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں, مگر یہ بات بھی درست ہے کہ پاک چین دوستی بہت ساری طاقتوں کو ہضم نہیں ہوتی, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ پیدا رہیں, اور باقی اس پہ تنقید جو ہے وہ کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہ تنقید ہو سکتی ہے, نہ تنقید کی جانی چاہیے. اور ہم جب چین جاتے ہیں, اور اس دفعہ جو پرتپاک استقبال کیا گیا, گرم جوشی دیکھنے میں آئی. دیکھیے 2 بینکویٹس کا ہونا یہ بھی انہونی ہے. ہم اس دفعہ چین گئے ہیں تو پریمیئر لی نے ظہرانہ دیا اور پریزیڈنٹ شی نے عشائیہ دیا. ایک دن میں 2 بینکویٹس کا ہونا یہ بھی غیر معمولی بات ہے. پاکستانی دھنیں بجائی گئیں وہاں پہ, جو عسکری بینڈ تھا ان کی طرف سے. فخر ہوا, ہمیں خوشی ہوئی اس بات پر. اور دونوں لیڈران نے, میں تو میٹنگ میں موجود تھا, پریزیڈنٹ شی نے اور پریمیئر لی نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہا کہ ہم سی پیک کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اور سی پیک کی اپ گریڈیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جب سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کی بات چین کی طرف سے آتی ہے تو یہ بڑے معنی رکھتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں بڑا وزن ہے اس بات کے اندر. اور جو کچھ تنقیدی پہلو اس کا سامنے آ رہا ہے, میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہوں گا کہ آپ چین کے اس وفد کو ویلکم کریں. ان کو بتائیے کہ چین کی پاکستان سے جو دوستی ہے وہ نہ موسم کی محتاج ہے, نہ اچھے برے وقت کی محتاج ہے. وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہے, گہرے ترین سمندر سے گہری ہے, شہد سے میٹھی ہے. یہ باتیں نہیں ہیں. عملی طور پہ اس دوستی نے ثابت کیا ہے کہ جیسا بھی وقت ہو یہ دوستی قائم رہی ہے. اور پاکستان کو جو بین الاقوامی سطح پہ کامیابیاں ملی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. وہ چاہے اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل کی رکنیت ہو, 187 میں سے 182 ووٹ لینا, پچھلی دفعہ 1-2 ووٹوں سے ہم الیکٹ ہوئے تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ دنیا پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے. اور دیکھیے چین کے دورے کے دوران جو MOU سائن ہوئے اور جو اگریمنٹ سائن ہوئے اسپیشلی ٹیک کمپنیز کے ساتھ, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے تیزی کے ساتھ. اس وفد کا آنا پاکستان کے اندر اور ان کے اس لیول کے منسٹر کا آنا جو سی پیک کو بھی دیکھتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک خصوصی حیثیت رکھتے ہیں سینٹرل کمیٹی CPC کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. اور اتنے کم عرصے کے اندر کہ ہمارا بھی وفد گیا تھا وزیر اعظم کی سربراہی میں, تو اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے, مثبت سمت میں یہ تعلقات جائیں گے. اور میں تنقید کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو دیکھیں, کسی سیاسی فگر کو نہ دیکھیں, نہ پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں, پاکستان کو, پاکستان کے مفاد کو دیکھیں, پاکستان کی دوستی کو دیکھیں اور اس کاز میں آگے بڑھیں اور پاک چین دوستی کے حوالے سے جو ہے وہ مثبت بات کریں. جو بیجا تنقید کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں, کچھ نکات اٹھائے جا رہے ہیں, ان میں نہ وزن ہے, نہ حقیقت ہے, نہ
کوئی دلیل ہے نہ کوئی ثبوت ہے. تو سیاست کرنی ہے آپ نے ضرور کریں, ہماری پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید کر لیں, ہماری سیاست پہ تنقید کر لیں. کچھ چیزوں پہ تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی. تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس نے تا قیامت قائم رہنا ہے اور ایک چمکتا ستارہ بننا ہے اقوام عالم میں. تو اس پاک چین دوستی میں ایک نیا قدم جو بڑھا ہے, اور چینی قیادت نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ آج ایک ان کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ رہا ہے. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور میں چینی سفیر کی بھی یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا. انہوں نے جو کردار ادا کیا اس وفد کے آنے میں اور سی پیک کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانے میں. اور دیکھیے وزیر اعظم نے چینی سیکیورٹی پہ جو توجہ دی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آرمی چیف ساتھ گئے چین کے دورے پر. تو میں چین کے سفیر اور چین کے سفارت خانے کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ معاملات کو بڑی سنجیدگی سے آگے لے کر چل رہے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر کی سپیڈ کے مطابق آگے لے کر چل رہے ہیں. اکانومی کے حوالے سے بھی عید کی چھٹیوں کے دوران اچھی خبر آئی. جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہے فچ کی, اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ ایک اچھا بجٹ ہے جس میں خسارہ کم کرنے کے حوالے سے اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جو ہے ایک مثبت بجٹ اس کو قرار دیا. اب فچ کی جو ریٹنگز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ مانی جاتی ہیں. تو جب وہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی جو ہے معیشت ایک مثبت سمت میں جا رہی ہے, درست سمت میں جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اشاریے جو آئے, آج دیکھیں آپ کے اسٹاک ایکسچینج جو ہے 78,000 پوائنٹس اس نے کراس کیے. تو یہ جب بزنس کمیونٹی, کاروباری حضرات, تاجر حضرات اعتماد کرتے ہیں پالیسیوں پہ, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیل گڈ فیکٹر جاتا ہے جس سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی دیکھنے میں آتی ہے. تو یہ اعتماد ہے کاروباری طبقے کا اس بجٹ کے اوپر, اس حکومت کے اوپر, کہ حکومت سنجیدگی سے جو ہے وہ معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور تجارتی خسارہ کم ہوا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس, ریکارڈ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. پاکستان انشاءاللہ ڈیجیٹل ہب بننے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انشاءاللہ جی ٹی پی گروتھ جو ہے وہ اچھی پروجیکٹڈ ہے. تو تمام اشاریوں کو اگر آپ دیکھیں, اور فارن ایکسچینج ریزروز کا بڑھنا, روپے کا مستحکم رہنا پی ڈی ایم حکومت سے لے کے اب تک, اس نے بڑا ایک دوام بخشا ہے اور استحکام آیا ہے. تو فچ کی ریٹنگز ہوں, چین کا یہ دورہ ہو, اچھی خبریں ہیں ہر طرف سے, اور ان کو سراہنا بھی چاہیے اور آگے مزید پروموٹ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پاک چین دوستی بہت سارے ہیں, بہت ساری لابیز کو ہضم نہیں ہوتی, مگر ہم اس پہ کاربند ہیں اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پہرا دیں گے کہ پاک چین دوستی لازوال ہے اور لازوال رہے گی, اور سی پیک آگے بڑھے گا اور بڑی تیزی سے بڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ سے کہ دیکھیے ہم تمام صوبوں کے ساتھ معاملات کو مثبت طریقے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ گرڈ اسٹیشن پہ جاؤ, 4 بٹن آن کرو اور عوام کو ہم نے گرڈ آن کر دیا, یہ غلط فہمی ہے. گرڈ ایسے آن نہیں ہوتا 4 بٹن آن کرنے سے. یہ وہ تو سوئچ بورڈ نہیں ہے کہ اے سی ٹرپ ہوا تو ملازم کو آواز لگائی چھوٹے جا کے وہ سوئچ بورڈ آن کر دینا, اے سی ٹرپ ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. پورا ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے, کمپیوٹرائز سسٹم ہے. 4 بٹن آپ اوپر نیچے کر دیں اور اس پہ فوٹیج بنوا لیں. میں چاہتا ہوں کہ اس سے گریز کیا جائے. اور دیکھیے وزارت پانی و بجلی کا ایک بڑا مؤثر نظام ہے جس کے تحت جو لوڈ شیڈنگ, دیکھیے وافر بجلی ہے. لوڈ شیڈنگ کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں پہ بجلی چوری ہو, جہاں پہ بل نہ دیے جا رہے ہوں, جہاں پہ لائن لاسز, الیکٹریسٹی تھیفٹ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹریسٹی تھیفٹ کا معاملہ ہو یا لائن لاسز کا معاملہ ہو, یہ وہ معاملات ہیں جن کو وفاق اور صوبوں نے مل کے حل کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے میں بجلی چوری جو ہے وہ 70% ہو اور آپ 4 بٹن آن کر کے کہ ہم نے بجلی آن کر دی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس میں تعاون کرنا ہوگا. اور دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام اکائیاں وفاق مل کے چلے, خوش اسلوبی سے چلے. ہم کچھ سیاسی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ میٹنگز کے اندر جب آپس میں افہام و تفہیم سے معاملات آگے بڑھتے ہیں, آپس میں تعاون کی بات ہوتی ہے, اور وفاق نے بھی ہمیشہ تعاون کیا ہے. تو جو ایک سیاسی طور پہ کیمرے کے سامنے ایک اور پالیسی کو اپنانا ہوتا ہے اپنے سیاسی حلقے کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے, ان مجبوریوں کا ہمیں ادراک بھی ہے, ہم ان کو سمجھتے بھی ہیں, اور یہ آپ کی مجبوری ہے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بجلی کے معاملات
KPK بھی اتنا ہی پاکستان کا حصہ جتنا پنجاب حصہ ہے, اور یہ جو ایک زبان استعمال کی جا رہی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے, اس طرف مت لے کے جائیں معاملات کو. یہ ہرزہ سرائی مناسب نہیں ہے, اور نہ صرف زبان کے حوالے سے جو ایک اگریشن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میٹنگز میں اور رویہ ہوتا ہے, کیمرے کے سامنے اور ہوتا ہے, تو یہ جو ایک تعصب پھیلایا جا رہا ہے, صوبائی تعصب, یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹیکسز میں بڑی چھوٹ دی گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے ایک کمیٹی بنی ہے جس میں محسن نقوی صاحب ہیں, اویس لغاری صاحب ہیں, کنڈا پور صاحب خود ہیں, تو مل جل کے معاملات کو چلایا جائے. اور یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے, ہم قطعاً اس کا اس زبان میں نہ جواب دینا چاہتے ہیں نہ دینا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا بھلا ہو, وہ اسلام آباد میں بسنے والے ہوں, وہ کوئٹہ میں بسنے والے ہوں, وہ پشاور میں بسنے والے ہوں, وہ کراچی میں بسنے والے ہوں, لاہور میں بسنے والے, جہاں بھی بسنے والے پاکستانی ہیں, پاکستانی عوام کا بھلا ہو. سیاسی جماعت کی جو چپکلش کسی اور سیاسی جماعت سے ہے وہ کسی اور فورم پہ نپٹائی جا سکتی ہے. عوام کو سہولت دینے کے حوالے سے ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں بڑا اس معاملے پہ کلیئر ہوں, مگر میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس میں ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ آگے لے کر چلے. ایک کمیٹی بنی ہے, اس کمیٹی کے تحت معاملات کو آگے چلنا چاہیے. تو میں ایک افسوس کا اظہار کروں گا, ہمارے نیشنل پریس کلب کے صدر جناب جتوئی صاحب کے والد آج انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور سوگواران کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. تو ہم ان کے لیے دعاگو ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. آج 7 بجے پیپلز پارٹی کا بھی ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا, اور بجٹ کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ مشاورت ہوگی. تو اس کے بعد بھی جو بات ہوگی بتانے کی, اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی. تو میرا تھا کہ میں بڑا عرصہ ہوا تھا کہ وہ ہفتہ وار ہماری پریس بریفنگ نہیں ہوئی تھی, تو تمام معاملات پہ میں چاہتا تھا کہ آگاہی عوام کو بھی آپ کے توسط سے اور آپ کو براہ راست جو ہے وہ دے دوں. تو آپ کا بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات بہت ہی لائٹ موڈ میں کی ہے, لیکن اچھی بات ہے, وزیر اطلاعات ہیں, لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عید کے دن علی امین گنڈا پور صاحب نہ صرف خود بلکہ یہ کام کر رہے تھے, بلکہ ان کے MNAs اور MPs کو بھی انہوں نے یہ بات کی ہے. اور اویس لغاری صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں FIR کا ذکر کیا گیا ہے. تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اویس لغاری پر میں FIR کرواؤں گا. اویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیسکو کی جو نامزد ملزمان ہیں ان کے خلاف FIR کروائی جائیں. اگر یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے, عید پہ لوگ پارکوں کا رخ کرتے ہیں, تفریح گاہوں کا رخ کرتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں, تو کچھ لوگ گریڈ اسٹیشن جاتے ہیں. تو اپنی اپنی تفریح کا جو ہے وہ اپنی اپنی تفریح کا ایک تصور ہے کہ آپ نے تفریح کے لیے کہاں جانا ہے. تو اگر کیمرے کے سامنے 4 بٹن آن کرنے سے ان کی تفریح ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, ہارملیس ایکٹیویٹی ہے. اور میں تو کہوں گا خوش اسلوبی سے اس کمیٹی کے تحت معاملات کو حل کریں اور معاملات کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے. تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, تعاون کرنے کو تیار ہیں, بیٹھنے کو تیار ہیں, مگر ہمیں تمام صوبوں کے ساتھ مل کے بجلی چوری اور بلوں کی جو عدم ادائیگی ہے اس کو حل کرنا ہوگا, تو یہ ملک آگے بڑھے گا. ادروائز نقصان ہوگا, اور ملک کا نقصان ہوگا, عوام کا نقصان ہوگا. اس کا کیا قصور ہے جو لگتے ہیں اور اس طرح بے ڈھنگے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا نہ سر ہے اور نہ پیر. جناب اسپیکر, کیئر ٹیکر وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ, ان کا بھی ایک شروع میں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ آیا تھا. میرے ساتھ کام کیا انہوں نے, بڑی بہترین تھارو پروفیشنل, پہلے ڈیپٹی گورنر تھی, پھر اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی, بورڈز پہ رہی ہیں, اور پھر فائنانس منسٹر رہی ہیں. ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں نے یہ فائنانس منسٹر کی ایکسپٹ ہی نہ کیا ہوتا. یہاں پہ جناب والا میرے خیال ہے وزیر خزانہ جناب سینیٹر اورنگزیب خان صاحب کو انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوں گے. فرسٹ کلاس ہائی رینکنگ آفیشل حبیب بینک کے سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی اسحاق ڈار جو ہوگا اس کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اگلوں نے کہا ہوگا جو سلاسی ہوتے ہیں بیچ میں, انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا. پر اورنگزیب خان صاحب کو کیا معلوم کہ ان کا جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں واہ پینا, واہ ان کا جو پے
یا ان کا وہ کیا اردو اس کی کیا ہوگی, ان کا جو واسطہ پڑا ہے وہ بڑے چکری لوگوں کے ساتھ پڑا ہے, ان کے ساتھ چکما کر گئے, ان کو لے آئے, سیٹ پہ بٹھا دیا, پھر اس سیٹ کو بیچ میں سے انہوں نے آرا مارنا شروع کر دیا. اور پھر جناب والا یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی بات جناب اسپیکر کہ اچانک 19 جون 2024 کو صبح میں اخبار میں نے کھولی اور میں نے دیکھا کہ پی ایم ریمووز اورنگزیب فرام ایکنیک چیئرمین شپ. لو جی, یہ کدھر سے ڈڈوز آ گیا, یہ کدھر سے بم پھٹا. اورنگزیب خان صاحب کو تو میرا خیال ہے ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایک مسٹ ہیو سنک, وہ تو ڈوب گیا ہوگا. ایکنیک کی چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم لے گیا, اور ساتھ جو پیرلل میں آیا اس کا ونگ مین گھومتے گھماتے ادھر ادھر سے شوٹ انٹری اس نے سٹیج پہ انٹری ماری, اس کا نام ہے جناب سینیٹر اسحاق ڈار. کیا بات ہے, فیملی کنسرن, فیملی بزنس پرائیویٹ لمیٹڈ. سمدھی صاحب آئے جناب, پیراشوٹس کے ذریعے اوپر سے چھلانگ لگائی, پیراشوٹ اپنا ریلیز کیا اور درام کر کے آ کے ان کی کرسی پہ آ وجہ اور سائیڈ پہ کر دیا. یہ اصلی سٹوری ہے جناب اسپیکر. اور اورنگزیب خان صاحب ابھی مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے یار عمر ایوب سے بعد میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے, دل میرا تمہارے ساتھ ہی دھڑکتا ہے, اور باقی لوگ کہ جی یہ جو آپ کو یاد ہے جناب اسپیکر, وہ اسکائی لیب ہوتی تھی, وہ کھٹارا ہو گئی تھی, وہ اوپر گھومتی تھی. پھر ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ سنتے تھے جی اسکائی لیب آ رہی ہے, اسکائی لیب ہو رہی ہے. آخر کار وہ اسکائی لیب آ کے ڈرام کر کے گری. یہ وہی اسکائی لیب ہے, وہ کھٹارا اسکائی لیب جو ہے جس کا نام ہے اسحاق ڈار, وہ آ کے ان کو لگی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ اورنگزیب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے ان کی بایوگرافی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ ماناز گنڈا, ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہوا ہے, قوم کو ذبح کیا ہوا ہے, اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے. یہ میں غنڈے کا لفظ جو ہے نا ایکسپنج کر رہا ہوں. کون سا سر؟ غنڈے کا. غنڈا اچھی بات نہیں ہے سر, اور وہ کون سے غنڈے ہو سکتے ہیں سر؟ کوئی نہ کوئی ایکسپنج کر دیا میں نے. نہیں سر, ایکسپنج کیوں کیا؟ کنٹینیو جناب اسپیکر, ایکسپنج کیا. غنڈے سر ہو سکتے ہیں کوئی ہوں گے آپ کے گوال منڈی سے آئے ہوں گے, کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے, وہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے آپ سر آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ہیں وہ غنڈے. یہ سر چلیے آپ سر جناب اسپیکر آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں, گلو بٹ جو ہیں. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انلیگل ڈاکیومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ انلیگل اور عوام دشمن بجٹ کیوں ہے؟ یہاں پہ جس وقت فائنانس منسٹر اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لیے, میں نے آپ کو بتایا جناب اسپیکر الحمدللہ 3 بجٹ بنا کے اس ہاؤس میں پیش کر چکا ہوں. 2002 سے میں آ رہا ہوں, 2002 سے میں ہاؤس میں آ رہا ہوں جناب اسپیکر, اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ ڈاکیومنٹیشن, ایک پورا پلندہ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا, آپ کے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا, آپ کے پاس بجٹ اینڈ بریف, آپ کے پاس میمورینڈم آف ریونیو, یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے پاس فائنینس بل وہ پڑی ہوئی ہیں, یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں اور یہاں سے باقاعدہ وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں سینٹ میں, اور سینٹ سے پھر ان کی فائنینس کمیٹی میں جاتی ہے جہاں پہ وہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں. 2 ہفتے بعد یہ واپس آتی ہیں ان کی ڈیلیبریشنز اور ریکمنڈیشنز. یہاں پہ وہ چیز آئی نہیں,
फाइनेंस मिनिस्टर की सिर्फ एक स्पीच थी, ये स्पीच थी उनकी जो उन्होंने यहां पे पेश की, एंड दैट्स इट। जनाब स्पीकर, आपसे गिला है, आपका माशाल्लाह ये तीसरी बार है, ये पहली बार आप इस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, आपको रूल्स और प्रोसीजर्स का बखूबी आप वाकिफ हैं। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैं उठा, मेरे साथ मेरे चेयरमैन पार्टी के उठे, हमने आपके स्टाफ की अटेंशन और आपकी अटेंशन हमने मतलूब की, हम लोग बुला रहे थे कि जनाब स्पीकर ये ग्रॉस वायलेशन है रूल्स की, आप देख लें, बैरिस्टर गौर साहब निकाल लें, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास आर्टिकल मौजूद है, गालिबन 71 है, बाकायदा उसकी वायलेशन है, क्योंकि यहां पे वो ले होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ले होगा, वरना प्रेस गैलरी में लेकर दे, आप ये विजिटर्स गैलरी में लेंगे, नो, यहां पे ले होगा, वरना हमें क्या मालूम ये क्या चीज जा रही है, ये कैबिनेट ने अप्रूव की है नहीं की, ये प्रिंट हुई है सही नहीं हुई, अरबों रुपए के हैं, यहां पे हमें क्या पता जनाब स्पीकर, यहां पे पैसा जो है वो हुदैबिया पेपर मिल्स के किसी डोरमेंट अकाउंट में कोई टीटी करके चला जाए, एक नया मकसूद चपड़ासी किधर से पैदा हो जाए, एक तो बेचारा फौत हो गया, हमें क्या मालूम इन चीजों का। ये जनाब स्पीकर बिल्कुल एक इलीगल एक्ट हुआ है और इसको हम आप पे गिला करेंगे कि आपने इस चीज की इजाजत दी, डिस्पाइट बीइंग पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और ये आर्टिकल 73 की वायलेशन है। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये बैठे हैं यहां पे अरकान, क्या इस बजट को आप लोग ओन करते हैं, ये लोग ओन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या इस पे ये वोट करेंगे हुकूमत के साथ या नहीं करेंगे? उस दिन तो इनकी लीडरशिप के सिर्फ लोग बैठे थे, पर वहां पे बाकी लोग मौजूद नहीं थे, और या वो नहीं थे तो फिर ये हुकूमत जो है ये ज़बा हो गई, ये गई। इनके पास वो सकत ही नहीं है कि ये हुकूमत चला सकें, ये बजट फिर पास ही नहीं होगा। एक इलीगल और अवाम दुश्मन बजट जो है वो फिर नहीं चल सकेगा। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, यहां पे मैं कहता चलूं कि जो PDM 1 हुकूमत आई थी, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रिमूव करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और उसके बाद जो केयरटेकर सेटअप आया था और उसको गैर आईनी तौर पे एक्सटेंड किया गया था, और फिर अभी ये गैर आईनी और गैर जमहूरी जो PDM 2 हुकूमत आई है, इसका जो अवाम दुश्मन बजट इन टर्म्स ऑफ के जितनी इन्होंने प्राइस इंक्रीजेस किए हैं, एक एक चीज के ऊपर मैं आपके सामने इन दस्तावेजात के सामने आपके सामने पेश करूंगा। यहां पे एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जनाब स्पीकर, जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ये बजट से एक दिन पहले ले किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जनाब स्पीकर, आप चले जाएं तो यहां पे हमेशा ये स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स होता है और इसके अंदर आपके इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स होते हैं। हमें से कई लोग होते हैं जिनका ताल्लुक जरा फाइनेंस का थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, देखा होता है, स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स होते हैं, अंग्रेजी पे इतना नहीं देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड्स की फिगर्स देखते हैं। यहां पे इन्होंने अंग्रेजी तो लिखी और वो उसके ऊपर भी मैं आता हूं, पर यहां पे इन्होंने लिख दिया कि स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स इज अवेलेबल ऑन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस वेबसाइट। वाह वाह, क्या बात है। ये इसी तरह ही है कि आइन की शिकें जो इफेक्टिव शिकें हैं, जो आपके ऑपरेटिव क्लॉजेज हैं,
وہ آپ اس کتاب سے آئین سے نکال کے کسی اور کمرے میں رکھ دیں لائبریری میں اور ممبرز کو کہیں جی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ادھر جائیں. کون جائے گا ادھر جناب اسپیکر؟ ویب سائٹ کبھی آپریٹو ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. بات کرنی ہوتی ہے یہ اگین یہ فیکٹس کو پھیرا کرنے کے مترادف ہے. مل تو ادھر جائے گی پر حالات یہ ہیں جناب اسپیکر ان کے ہر چیز پہ 2 نمبری, ہر چیز پہ ہر فگر پہ 2 نمبری. اس طرح تو ملک نہیں چلے گا جناب اسپیکر کہ آپ کا بجٹ لیگل پریزنٹ ہی ٹھیک طرح نہیں ہوا, اکنامک سروے آپ کا جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پہ مبنی, یہ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا, تو پھر ہوگا کیا؟ جناب اسپیکر یہاں پہ میں ابھی آؤں گا آپ کے ریجنل انالیسس پہ کہ آپ کے یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ انٹرپشن ہو رہی ہے ہاؤس میں, لوگ ذرا باتیں کریں, آرڈر ان دا ہاؤس یا کر لیں, میں مشکور ہوں گا. جناب اسپیکر میں یہاں پہ آپ کے سامنے ملک صاحب شاید آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ریجنل انالیسز کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے. اس خطے میں جناب اسپیکر ایک میں پھر ریپیٹ کروں گا ایک 6% کی گروتھ ریٹ کی اکانومی جی ڈی پی وہاں پہ گرو کر رہی تھی, ملازمتیں آ رہی تھی. فیصل آباد جیسے انڈسٹریل سینٹر میں بجلی کی گروتھ ریٹ 17% تھی, 17%. ملازمین آپ کو نہیں مل رہے تھے, ٹرینڈ لیبر نہ فیصل آباد میں, نہ سیالکوٹ میں, نہ دوسری جگہوں میں. اسی کے ساتھ پاکستان نامہ سے فی الوقت اتنا ہی.